पारा नंबर 21 का चौथा रुबा सूरत सजदा की आयत नंबर 28 से 30 तक है और सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 1 से 30 तक है। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि तुम कहते हो कि अल्लाह की मदद तुम्हें आएगी और हम अल्लाह को झुटलाते हैं, हम पर अजाब आएगा, अल्लाह का गज़ब टूटेगा। तो बताओ वो वक्त कब आएगा? उन्हें जवाब दिया जा रहा है। पहले वो सवाल कर रहे हैं कि अजाब कब आएगा, क़यामत कब आएगी। व यक़ूलूना मता हाज़ल फ़त्हु इन कुन्तुम सादिकीन, ये लोग कहते हैं कि ये फैसला कब होगा, यानी क़यामत कब आएगी, अजाब कब आएगा, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नाफ़े ना होगा, यानी तब फ़ायदा नहीं देगा, कबूल ही नहीं होगा ईमान लाना, क्योंकि ईमान बिल गैब कबूल होता है। आज ईमान लाओ बग़ैर अल्लाह को देखे, बग़ैर जन्नत को देखे, बग़ैर जहन्नुम को देखे, बग़ैर फ़रिश्तों को देखे। चीरों ने कुफ़र किया है और फिर उनको कोई मोहलत नहीं मिलेगी, यानी उस दिन तो कोई तुम्हें दोबारा दुनिया में आने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी और ना ही उस दिन तुम्हें कोई मोहलत किसी तरह की दी जाएगी। अच्छा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतज़ार करो, ये भी मुंतज़िर हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनके ये जो तरह तरह के सवालात हैं, एतराज़ात हैं, आप इनका जवाब ना दीजिए, इनसे एरास बरतिए और अनकरीब ज़ाहिर है जब अज़ाब आएगा या इनको मौत आएगी या क़यामत आएगी तो इन्हें सब समझ आ जाएगी। आप भी इंतज़ार करें, जब अल्लाह इनकी मुसलमानों की मदद करेगा देख लेंगे अपनी आंखों से, और इन्हें भी कहो कि इंतज़ार करो। अब हम सूरतुल अहज़ाब का आगाज़ कर रहे हैं। बद्दी सूरत है, 73 आयात और 9 रुकू हैं। सूरतुल सजदा में तौहीद के दलाइल थे, जबकि सूरतुल अहज़ाब में कुरान को मजबूती से थामने और इसके अहकामात की पैरवी करने का हुक्म है। मज़ीद बातिल रसूबात के खात्मे और दीन छुपाने से मना किया जा रहा है। मरकज़ी मज़मून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, ए मेरे महबूब इत्तबाए वही में, यानी कि शरीयत की पैरवी में, वही की पैरवी में किसी की परवाह ना कीजिए, यानी इनकी बातों, इनके एतराज़ात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कीजिए। यही हुक्म हम सब के लिए भी है। ये सूरत 5 हिजरी में नाजिल हुई थी। इसमें पर्दे और हिजाब के बारे में भी अहकामात है, वाशरती अहकामात भी हैं, ग़ज़वा अहज़ाब का भी ज़िक्र है, मुनाफ़िकीन के करतूतों का ज़िक्र है और उनके लिए सख्त अहकामात भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ए नबी, अल्लाह से डरो और कुफ़ार व मुनाफ़िकीन की इताअत ना करो, यानी इनकी बात पर तवज्जो ना दीजिए, ध्यान ना दीजिए। हकीकत ये है कि अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है, यानी जो वही किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो, यानी कुफ़ार और मुनाफ़िकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरह तंग करते थे, क्या क्या तजावीज़ लेकर आते थे कि हमारे भी एक बुत पे हाथ रख लो तो हम भी ईमान ले आएंगे अल्लाह पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, अल्लाह पर तवक्कल करो और अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में यानी सीने में 2 दिल नहीं रखे। उसने अहमद में है कि एक मुनाफिक की तरतीब में ये आयत नाज़िल हुई थी। उस मुनाफिक का दावा था कि उसके 2 दिल हैं, एक मुसलमानों के साथ और दूसरा मुनाफिकीन के साथ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना उसने तुम लोगों को उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है। इसका जिक्र सूरतुल मुजादला में आएगा। ज़िहार ये होता था कि जब कोई अपनी बीवी से नाराज़ होता था तो ज़िहार कर लेता था, यानी कहता था तुम मेरी
ماں کی طرح ہو، پھر اسے کوئی تعلق قائم نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، اگر فرض کرے بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو جو سسر ہوتا تھا وہ نکاح نہیں کرتا تھا کہ یہ میری بہو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تم کر سکتے ہو۔ عربوں کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ حضرت زید بن حارث، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی متعلقہ یعنی طلاق یافتہ جو بیوی تھیں ان سے نکاح کر لیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، یعنی من گھڑت تم نے یہ قائد بنا لیے ہیں، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حق پر مبنی ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے نہ پکارو، یعنی لے پالک بچے کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے ان باپوں کی نسبت سے تو نہیں پکارنا جنہوں نے لے کے پالا ہے، البتہ ان کو ان کے اصل باپوں کی نسبت سے پکارنا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، یعنی اصل باپوں کے نام ہی نہیں معلوم، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں، نادانستہ یعنی نہ جانتے ہوئے۔ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی معلوم نہیں تھا، تم نے کسی بچے کو اپنا نام دے دیا حالانکہ تم ان کے باپ نہیں تھے، لے پالک تھے، تو وہ ظاہر ہے حکم نہیں آیا تھا، اس پر پکڑنی ہوگی، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، یعنی اب تو تمہیں پتہ چل گیا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہر مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی ہم سب کی سب مسلمانوں کی، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مؤمنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت کے آنے سے پہلے انصار اور مہاجر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہوتے تھے، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب صرف خونی رشتہ داری حقدار ہوں گے وراثت کے۔ البتہ ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی بھلائی ہو سکتی ہے، انہیں ہبہ کر سکتے ہو، وراثت میں سے حصہ نہیں دے سکتے، البتہ 1/3 میں سے کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ عہد الست کا ذکر ہے تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے کہ عہد کی کتنی پابندی کی، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے واقعات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، جو تم کو نظر نہیں آتی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی تھی۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ بنو عزیر جو کہ مدینہ سے نکال دیے گئے تھے، خیبر میں آباد ہوئے تھے، وہ دوبارہ مدینہ آ کر آباد ہونا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے قریش مکہ کو تیار کیا۔ اس طرح 12,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا اور انہوں نے
مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ مدینہ کے دو طرف تو پہاڑ تھے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت تھی۔ دو ہی راستے تھے، ایک پیچھے اور ایک سامنے۔ تو سامنے انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خندق کھود لی۔ وہ خندق بھی بہت ہی سردی میں اور سخت فاقوں کی حالت میں کھودی گئی۔ ان کے 12,000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس صرف 3,000 کی فوج تھی۔ بہت بڑی اور بڑی سخت آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی، تیز آندھی چلائی، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور وہ جو فرشتے تھے کسی کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہی یہاں کہا جا رہا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ دوڑے تھے۔ اوپر سے آنے والے نجد اور خیبر کے لوگ تھے، حوازن کے لوگ تھے، اور نیچے سے قریش مکہ کے لوگ تھے۔ جب خوف کے بارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے، یعنی ہم سے کہا تھا کثرت کے محلات ملیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے مدد کریں گے، وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ یہ منافقین کا کہنا تھا۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ جاؤ، یعنی میدان جنگ سے بھاگ جاؤ۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا ہمارے گھر خطرے میں ہے، یعنی ہمارے بیوی بچوں کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ بات بھی پھیل گئی تھی کہ پچھلی طرف سے جو ہے وہ بھی ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ پیچھے گھر تھے نا مدینہ کے، یہ سارے مسلمانوں کے مدینہ میں۔ اور کسی ایک نے یہ بھی کہا کہ رفع حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے، مجھے رخصت دیجیے کہ میں چلا جاؤں میدان جنگ چھوڑ کے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دراصل وہ معاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، یعنی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو اس میں کود پڑتے، یعنی اگر انہیں کہا جاتا کہ کفار فاتح ہیں، آؤ اب مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرو، تو فوراً چلے جاتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی اعتراض ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہوتی ہے۔ یعنی ان منافقین نے جنگ احد میں جب کمزوری دکھائی تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب موقع ملا تو پھر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس میں کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے۔ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کے لیے، یعنی کہتے ہیں چلو واپس گھروں کو چلتے ہیں، چھوڑ دو میدان جنگ کو، اور کنارے کنارے پر رہتے ہیں۔ جب دشمن آتا ہے تو میدان جنگ سے باہر ہو جاتے ہیں، دشمن دور ہوتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ ہم بھی شامل تھے۔ کہا جا رہا ہے جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے، یعنی تمہارے بدخواہ ہیں، تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھیر پھیر کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں، گھما گھما کر دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح
چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یعنی جب دشمن چلا جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو پھر ان کی رال ٹپکتی ہے، پھر مال کی ہرس میں آ کر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کہ دو مال غنیمت، ہم بھی تو تھے تمہارے ساتھ۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی کہ اگر میدان جنگ میں تھے اور نیت میں خرابی تھی، بدخواہی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ ان بدخواہوں کو پھر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان منافقین نے جو بھی نمازیں پڑھی تھیں، جو بھی زکوٰۃ دی تھی، جو بھی نیک اعمال کیے تھے، کہا جا رہا ہے اب ان کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور جو ہیں وہ بھی گئے نہیں، یعنی اس حادثے کے بعد انہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا، اس بات کا یقین نہیں آیا تھا کہ لشکر چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں کہ مسلمان ختم ہوئے کہ نہیں، سب مر کھپ گئے کہ نہیں۔ یعنی یہ خیر خواہ تو بالکل نہیں ہے، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ یعنی یہ تو صرف مسلمانوں کو اس چیز کے لیے راضی کریں گے کہ بس جاؤ، بہت ہوگی، مزید نہ جنگ کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ اخلاق کے بہترین اور بلند ترین رتبے پر تھے، ان سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرنے کا حکم ہے، ورنہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے اور ان جیسا اخلاق اور کردار اپنانا چاہیے، انہیں اپنا نمونہ، عملی نمونہ بنانا چاہیے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا جان و مال حاضر، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا، یعنی انہیں اللہ کے اس وعدے پر یقین آ گیا کہ ہمیشہ دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مدد جب مسلمانوں کے ساتھ ہو تو فتح یاب وہی ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی شہید ہو چکا، اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اللہ نے کفار قابو پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، یعنی غصہ نہ نکال سکے اور اس غصے کے ساتھ ہی واپس چلے گئے، اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑا قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوا، گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے کہنے لگے آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو نہیں اتارے، ابھی تو بنو قریظہ کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے، کیونکہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو قریظہ وہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، ان کے قلعے بہت مضبوط تھے، تنگ آ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، بدعہدی کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا، مرد قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے قید کر لیے گئے اور ان کا مال ضبط کر لیا گیا، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی یہود کا، اللہ نے ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اللہ، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو یعنی ان کے مردوں کو، اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا ہے، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، یعنی کوئی جنگ تو نہیں کی، گھوڑے تو نہیں دوڑائے، لیکن اللہ نے سب کچھ تمہارے قبضے میں کر دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فتوحات کی وجہ سے 7 ہجری میں مسلمانوں کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نفقے میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اسی پر کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی ان یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ پارہ نمبر 21 کا چوتھا ربع سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 28 سے 30، ہمیں ایمان بالغیب لانا ہے کیونکہ وہی قبول ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 سے 3 تک، دعوت دین پر ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے اور جو بھی مخالفت اس راہ میں آئے اس کی پرواہ نہیں کرنی، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4، ہم بیک وقت مومن اور منافق نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمیں یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شعوری ایمان لانا ہے اور پھر استقامت اختیار کرنی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے جو ایمان جھوٹ موٹ کا لے آتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے 2 دل ہیں، ایک ایمان لے آیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شرک کرتا ہے، یعنی وہ مشرکوں کے ساتھ ہے۔ اسی آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منہ بھولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور عربوں کے ہاں جو ایک رسم تھی زہار کی، وہ کرنے سے بیویاں مائیں نہیں بن جاتی۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ یہی جو لے پالک یعنی منہ بھولے بیٹے ہوتے ہیں ان کو ان کے اصل باپ کی نسبت سے پکارنا چاہیے۔ آیت نمبر 6، وراثت کے اصل حقدار صرف خونی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک، ان آیات میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ اس جنگ میں مشرکین اور یہود جو ہے وہ مل کر ایک بہت بڑا 12,000 کا لشکر لے کر آگے تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے مسلمان صرف 3,000 تھے۔ شدید سردی تھی، یہود نے مسلمانوں سے بدعہدی کی تھی، غداری کی تھی، منافقین بھی بہانے بنا بنا کر مسلمانوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے واپس جا رہے تھے، مسلمانوں کے لگ رہا تھا کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد کی، شدید ٹھنڈی ہوائیں دشمن کی فوجوں پر بھیج دیں اور جس سے وہ بھاگ گئے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور جو بھی دین کے راستے میں مشکلات آئیں انہیں صبر و تحمل سے ہم برداشت کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اپنے مخلص اہل ایمان کی۔ آیت نمبر 26 اور 27، ان آیات میں بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں مسلمانوں سے عہد شکنی کی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا مسلمانوں کو کہ اب آپ نے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کرنا ہے اور ان سے جنگ کرنی ہے۔
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، دشمن پر رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گڑیوں سے، اپنے قلعوں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بد عہدی کرنے والے مردوں کو تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا اور ان کا مال بھی ضبط کر لیا گیا۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف مخلص اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں بلکہ انہیں مال غنیمت اور مختلف فائدے بھی پہنچاتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سے 30 تک ہمیں آخرت کو دنیا کی نعمتوں پر ترجیح دینی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کی نعمتوں میں نہیں کھونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔